बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है अजायब खाना नॉवल एपिसोड नंबर 23। आखिर चांद की 14 तारीख आ पहुंची। उसने लाइब्रेरी में रोजीना को बुलाकर हिदायत दी कि वो दिन के 4 बजे एक जरूरी काम से बाहर जा रहा है और रात उसकी वापसी ना हो सकेगी। रोजीना को इस पर हैरत जरूर हुई कि शहजादे ने सफर के लिए अपनी कार इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर नहीं किया, बल्कि दरोगा इस्तबल को अपना महबूब घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया। रवानगी से कबल उसने रोजीना के शाने पे हाथ रखकर सबियो मलही हुसन का प्यार भरी नजरों से जायजा लिया और गाल पर ठिपकी देकर कहा, घबराना नहीं मेरी नन्ही शहजादी, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। और रोजीना ने महसूस किया कि वो इस पुरअसरार मशरकी शहजादे के दामे मोहब्बत में एक बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा रही है। उसके रुखसार कान की लू तक सुर्ख हो गए। जज्बात का एक तूफान उठा, सीने में डूबने लगा। उसने हसरत परी निगाहों से फराख को देखा, मगर वो तो जा चुका था। दूसरे दिन अखबारों ने कैसे पुरअसरार बेड़िए की खबर शाये की जिसने रात नवाही इलाकों में अपनी दरिंदगी से क्यामत बर्पा कर दी थी। कई बच्चों और जवानों को हलाक कर डाला। रिपोर्ट के मुताबिक उसके जिस्म से खून का हर कितरा चूस लिया गया था। आफताब तुलू होने के बाद फराख जब कसरे जमाली के गेट पर घोड़े से उतरा तो उसके कसाई साथ थे। रोजीना ने पहले बेचैन रात काटी थी। वो टापू की आवाज के साथ ही गेट की तरफ दौड़ पड़ी। उसने फराख को सहारा देकर घोड़े से उतारा। उसी नाजुक लम्हे में फराख ने रोजीना से टेक लगाकर प्यार किया और रोजीना खुशी से झूम उठी। वो फराख को सहारा देकर ख्वाबगाह में लाई और बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद सो गया। दिन ढलता रहा और वो सोता रहा। आज वो हर रोज से ज्यादा हसीन लग रहा था। रोजीना बार बार आती जाती रही और आखिरी पर फराख की पेशानी को उसके होंठ चूम रहे थे तो फराख ने पलकें छिपकाई और उसे अपनी आगोश के लिए आगे किया। रोजीना ने सर उसके फराख सीने पे रखा और वो मुस्कुरा उठा। दिन और रात मामूल के मुताबिक गुजर रहे थे। फराख ने अपनी तवज्जो ज्यादातर रोजीना की तरफ मबसूल कर दी। दावतें, पार्टियां और क्लब की रौनकें कम होने लगी। हर शाम वो कार में रोजीना को लेकर कुदरत की रंगीन तहनाइयों में, वेनिस की गुलपोश वादियों में, लहलहाते हुए सब्जाजारों में उसके साथ फिरता रहता। उसके आगे अहदो पैमान शैतानी की आहनी दीवारें थी, वरना रोजीना के साथ अपने पुरफरेब वफाओं के सबूत में उसने शहर की मशहूर मारूफ जिंजा को भी मुंह मोड़ रखा था कि मोहब्बत का जाल रोजीना के गिर्द तंग करके उसे मदहोश कर सके। दूसरे चांद की 14वीं रात भी आई और मामूल के मुताबिक उसने इंसान से बेड़िया गिरदो नवा में तबाहियां मचा दी। एहतियातन दूसरी बार फराख पैदल ही महल से निकल खड़ा हुआ। उस दिन रोजीना फराख को सहारा देकर ख्वाबगाह में लुटाते हुए उसके हसीन चेहरे पर झुकी तो उसके होंठों की खून की सुर्खी देखकर चौंक पड़ी, जिसे फराख में बाद में उसके इस्तिफार पर बड़ी चालाकी से बहाना करके टाल दिया था। आखिर एक रात फराख को शैतान का पैगाम मिल ही गया। मैं तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। मैं उस मुकद्दस हसीना का इंतजार कर रहा हूँ। दूसरे दिन फराख रोजीना के गले में बाहें डालकर कह रहा था, आओ आज की शाम उस अजीम मोहब्बत की सैर करवाऊं जहां हम लोग अपनी पाक मोहब्बत का इकरार करके दायमी प्यार का अहद करेंगे। और रोजीना का चेहरा अंदरूनी मुसरत और हया की सुर्खियों से गुलनार हो गया था। ये एक भयानक रात थी। बिजली की कड़क और बादलों के शोर में आज दो मुतहरिक साए एक दूसरे से लिपटे हुए बाबुल इबलीस की तरफ बढ़े जा रहे थे। बिजली की मुसलसल चमक में एक नाजुक अंदाम बखूबी पहचानी जाती थी। शहजादी रोजीना सहमी सहमी फराख जमाल के बाजू का सहारा लिए जज्बात के दौरान लबरेज दिल की धड़कनों के साथ अपने डगमगाते कदम आगे बढ़ा रही थी। आखिरकार वो जो ही मोहब्बत से अंदर दाखिल हुए, अभी इबलीस का हैबतनाक मुजस्मा पूरे गुंबद के बका नूर बन गया। रोजीना के एक सहमी हुई चीख के साथ एक पुरअसरार आवाज गुंबद में गूंजी, मुबारक हो ए मुकद्दस नाज़नीन, मैं तुम दोनों की पाक मोहब्बत का तोहफा कबूल करता हूँ। फराख जमाल घुटने टेक कर सजदा करने लगा और लरसती कामती रोजीना भी झुक गई। एकदम रोशनी गायब हुई और अब चारों तरफ तारीकी अपना भयानक मुंह फाड़े खड़ी थी। फिर वो शैतानी मुजस्मे की आंखों से शोले निकलने लगे। जब तेज शुआएं बुझी तो आवाज गूंजी, ए महबूबे बारगाह शैतानी,
آگے بڑھ اور اس مقدس تحفے کو اپنے بازو میں سمیٹ کر میری طرف بڑھا دے۔ فرق نے ایک معمول کی طرح حکم کی تعمیل کی۔ اس گپ اندھیرے میں دو طویل غیر انسانی ہاتھ بڑھے۔ روزینہ اس طرح غائب ہوئی جیسے اس کا کہیں وجود ہی نہ تھا۔ روشنی کے ایک جھماکے نے باب ابلیس کو ایک بار پھر بقائے نور بنایا اور گنبد ایک بار پھر مکروہ آواز سے گونج اٹھا۔ تیرا مقدس تحفہ قبول ہوا، تیری طاقتوں میں دو چند اضافہ کر دیا گیا، تیرے ساتھ خصوصی رعایت کر دی گئی۔ شیطانی مجسمے کی پشت مجسمہ نور بن کر جو ایک حسین پیکر ابھرا وہ ایک حسین دوشیزہ کا تھا۔ فراق نے اسے غور سے دیکھا اور لرز گیا۔ اس لڑکی کو وہ اچھی طرح جانتا تھا اور پہچانتا تھا۔ یہ باڈی پیررز تھی، ایک رئیس کی اکلوتی بیٹی۔ فراق جمال نے دوسرے دن ہی اخبار میں یہ خبر شائع کروائی، میری سیکرٹری روزینہ کالوف رات سے لاپتہ ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو مجھ سے فوراً آ کر ملے۔ اس خبر کے شائع ہوتے ہی ہلچل مچ گئی۔ پولیس اور اخباری رپورٹروں نے 3 دن تک فراق جمال کو دھوکے میں رکھا۔ اس کے علاوہ روزینہ کی بوڑھی دادی نے رو کر اپنا برا حال کر دیا۔ فراق جمال حقیقت جانتا تھا۔ اس کا دل روزینہ کے غم سے خالی نہ تھا۔ اس کا ضمیر اس کو کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ گھبرا گھبرا کر سر دیواروں سے ٹکراتا رہا، گھنٹوں تنہائی میں بیٹھ کر اس معصوم پیکر کے تصور میں کھویا رہا۔ آخر ایک ایسی ہی درد میں ڈوبی ہوئی رات میں ابلیس کا پیغام آیا، اپنے عہد و پیمان کو بھولنے کی کوشش فضول ہے میرے دوست، کل صبح دوسرے تحفے کا امتحان ہے۔ فراق نے یہ پیغام سننے کے بعد ایک نادیدہ ہاتھ کا لمس اپنے سر پہ محسوس کیا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب اسے ہوش آیا تو روزینہ کی یاد خواب پریشان کی طرح منتشر ہو چکی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے پہلے ہی کی طرح چستی اور توانائی محسوس کی۔ برسات دینے والوں کا 3 دن جاری تھا۔ افسر اعلیٰ نے کاؤنٹ لارڈز اور شہزادی بیٹرز کی آمد کی اطلاع دی۔ فرق نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا حکم دیا اور خود ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ جب وہ مسکراتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو دونوں باپ بیٹی نے اٹھ کر بڑے اتفاق سے استقبال کیا۔ فراق جمال اپنے حسن مردانہ کی ساری سحر آفرینیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور اسے ہاتھ ملا کر آنکھیں چار کرتے ہی اپنا معصوم دل اس کی نظر کر چکی تھی۔ کاؤنٹ نے سیکرٹری کے حادثے پر اظہار افسوس کیا اور شہزادی نے بھی ہمدردی کا ایک تحفہ پیش کیا۔ آپ کو تو بڑی تکلیف ہوگی۔ جی ہاں، سوچتا ہوں دوسری سیکرٹری کے لیے اخبار میں اشتہارات دے دوں۔ ضرور دیجیے، کاؤنٹ نے اصرار کیا۔ کیا ہم لوگ کوئی خدمات انجام دے سکتے ہیں؟ شکریہ پیارے کاؤنٹ، ایک پردیسی کے ساتھ ایسا پرخلوص رویہ ہی ایک عظیم خدمت ہے۔ اس کے بعد فراق جمال نے باپ بیٹی کو اپنا محل دکھایا اور دوسرے دن طعام پر بلایا۔ جدا ہوتے ہی پیٹرس نے مصافحہ کیا تو اس نے ایسے محسوس کیا جیسے وہ اس خات کو ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتی ہو۔ دوسری شام ایک رنگین شام تھی۔ شہر کے مشہور و معروف رؤسا اور حسینائیں دعوت خاص میں مصروف تھی۔ شہزادہ فراق خود ہی میزبانی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ سرے شام ہی گنگور گٹائیں آسمان پر چھائی ہوئی تھی۔ دوران طعام ہی بارش شروع ہو گئی اور دعوت کے اختتام پر جکڑوں نے شہر میں قیامت برپا کر رکھی تھی۔ مہمان جلدی جلدی رخصت ہونے لگے اور وہاں پہ سناٹا چھا گیا۔ شہزادی پیٹرس اور کاؤنٹ حیران و پریشان اب تک رکے ہوئے تھے۔ انہوں نے ڈرائیور کو کار واپس کری کہ شب کی 11 بجے تک انہیں لینے آ جائیے، لیکن چونکہ طوفان قبل از وقت شروع ہو چکا تھا اس لیے کار آنے کی امید کم ہی تھی۔ شہزادی گھبرائی کہہ رہی تھی، شہزادے اب کیا ہوگا، ہم کس طرح جائیں گے؟ ذرا طوفان کا زور تھم جائے تو میں آپ کو خود پہنچا دوں گا۔ لیکن طوفان کا زور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بجلیوں کی کڑک، بادلوں کی گرج، طوفانی جھکڑوں کی دہشتناک آوازیں، ایسے لگتا تھا جیسے لاکھوں چڑیلے اپنے جہنمی دریچوں سے نکل کر فضا میں پھر رہے ہوں، اور یہ شیطانی چکر شہزادی پیٹرس کو قصر جمالی میں رات بسر کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہو۔ جب رات کے 2 بجے اور شہزادی نے نیند کے خمار سے چور ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لی تو جمال نے دونوں معزز مہمانوں کے لیے 2 بیڈ روم تجویز کیے اور دونوں شبہ ہے کہہ کے اپنی اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے۔ فراق جمال 1 گھنٹہ تو کروٹیں بدلتا رہا، پھر اس خیال سے کہ دونوں مہمانوں کو کوئی تکلیف تو نہیں، چپکے سے اپنی خوابگاہ سے نکل کر کاؤنٹ کی خواب تک آیا۔ یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ کاؤنٹ آرام سے خراٹے لے رہا ہے۔ پہلو با پہلو شہزادی کی خوابگاہ تھی۔ دروازے کی کسی ہول سے جان کر دیکھا تو اسے اس پر حیرت نہ ہوئی۔ شہزادی بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس نے ہلکے سے دستک دی۔ شہزادی چونک کر اٹھ بیٹھی۔ دوسری دستک پر شہزادی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھلتے ہی فرق جمال سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور ساتھ ہی شہزادی کی حیرت میں ڈوبی ہوئی مسرت سے لبریز آواز سنائی دی، شہزادے آپ؟ فرق مسکرایا۔ حیرت ہے کہ میری نیند بھی اچاٹ ہو گئی اور آپ بھی۔ ویسے میرے لائق کوئی خدمت؟ آئیے شہزادے، اندر آئیے۔ اور شہزادے نے فرق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہم لوگوں کی وجہ سے آپ کو کتنی زحمت ہوئی، میں تو بڑی شرمندہ ہوں۔ میری معزز اور حسین مہمان، زحمت کیسی، آپ کی میزبانی کا فخر تو میرے لیے باعث رحمت ہے۔
اور فرق اپنے دونوں ہاتھ شہزادی کے شانے پہ رکھ کر بولا، بیٹرس جی؟ اور بیٹرس نے جب فرق کی آنکھوں میں دیکھا تو سحر زدہ ہو کر بولی۔ اسی لمحے ابلیس کا مکروہ چہرہ فرق کی نظروں میں رقص کرنے لگا۔ اس نے تل ملا کر بیٹرس کی آغوش ایک جھٹکے کے ساتھ چھوڑ دی۔ بیٹرس میری جان، اب تم آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ بیٹرس حیرت زدہ دیکھتی رہ گئی اور فرق خوابگاہ سے نکلتا چلا گیا۔ کیا شریف اور پاک باز نوجوان ہے، بیٹرس نے مسکرا کر دل میں سوچا اور تصور میں ایسے حسین محبوب کے گلے میں باہیں ڈال کر سو گئی۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر شہزادی جب رخصت ہو رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں ایک پوشیدہ پیغام تھا۔ شہزادی نے دعوت کی واپسی کا وعدہ پہلے ہی لے رکھا تھا اور آج کی شام قصر لارڈز میں شہزادہ فراغ بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ چند خصوصی مہمان بھی مدعو کیے گئے تھے، جن میں بیٹرس کی حسین سہیلیاں بھی شامل تھیں۔ بیٹرس بڑی فخر کے ساتھ شہزادے سے ان کا تعارف کروا رہی تھی۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، اس مجلس میں فراغ اگر آفتاب کی طرح چمک رہا تھا تو بیٹرس چاند بن کر جلوے دکھا رہی تھی۔ شام تو بڑی بہار آفرین گزری۔ پھر ذرا دیر کے بعد دوران طعام پچھلی شب کی طرح طوفان کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ وینس میں قیامت خیز طوفان کی یادیں ابھی تازہ تھی، اس لیے مہمان خوف سے کانپنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کو ایپلس کی طرف سے بادوں کی گڑگڑاہٹ بلند ہوئی اور طوفان جگ کر شروع ہو گئے۔ تان سے فارغ ہو کر مہمان تو رخصت ہونے لگے، لیکن شہزادی نے فرق کے کان میں سرگوشی کی، کل کی مہمان نوازی کا بدلہ چکانا ہے، بھاگنے کی کوشش نہ کرے حضور۔ اور فراغ کے ہوش ایک شیطانی تبسم رقص کرنے لگا۔ اپنی خوابگاہ میں فراغ پہلو بدل رہا تھا اور دوسری خوابگاہ میں بیٹرس جاگ رہی تھی۔ کاؤنٹ نہ جانے کس وجہ سے اپنی خوابگاہ میں مدہوش پڑا تھا۔ بیٹرس سے آخر ضبط نہ ہو سکا، دبے پاؤں فراغ کی خوابگاہ تک آ کر دستک دی۔ فراغ تو اسی انتظار میں تھا۔ دروازہ کھلا اور دونوں ہم آغوش ہوئے۔ بیٹرس جذبے سے مغلوب ہو کر فراغ کی باہوں میں جھول گئی۔ فراغ نے اپنی مضبوط باہوں میں اسے سنبھالا اور مسیری پر اسے لٹا دیا۔ بیٹرس بے حد مضطرب دکھائی دے رہی تھی، مگر فراغ ہوش میں تھا۔ دو آنکھیں اسے گور رہی تھی۔ اس نے شیطان پر پہلے تو لعنت بھیجی اور پھر شہزادی کے لیے باہیں ڈال کر بولا، جانے آرزو، ہمارے لیے سخت ترین امتحان کا لمحہ ہے۔ اگر ایسے نازک موقع پر ہم میں سے ایک بھی اپنے نفس سے مغلوب ہوا تو محبت کی پاکیزگی ہمارا مذاق اڑاتی پھرے گی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کل کی شام ہمارے لیے ایک تاریخی شام ہوگی۔ ہم دونوں ایپلس کے عظیم محبت میں محبت کا اقرار کر کے ہمیشہ کے نباہ کا عہد کریں گے۔ اور پھر جملہ دونوں کے ترپتے ہوئے تصادم پر ختم ہوا اور یوں شیطان کا دوسرا مقدس تحفہ بھی قبول ہوا۔ جب رات زیادہ ہو گئی اور بیٹرس قصر لارڈز میں نہیں لوٹی تو کاؤنٹ گھبرا کر فرق کے پاس فرق بڑی چالاکی سے مکر گیا۔ شہزادی یہاں نہیں تو؟ مگر یہ تو کہہ کر چلی تھی کہ تم سے ملنے جا رہی ہے۔ یقین کرے کاؤنٹ، شہزادی میرے پاس پہنچی ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، یا کیا فرما رہے ہیں؟ میری جان بھی سلسلے میں کوئی کام آئی تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ پھر بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اس کا جواب تو آپ ہی دے سکتے ہیں، یا پھر اس کے عزیز و اقارب، دو سہیلیاں۔ میرے آدمی ہر جگہ سے بے نیل و مراد واپس آ چکے۔ بوڑھا کاؤنٹ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا۔ پھر تو میں اپنی ساری آدمی اس کی تلاش میں روانہ کر رہا ہوں۔ اس نے تالی بجائی اور سارے لوگ اندر آئے۔ دیکھو تم لوگ شہزادی پیرس کو تو پہچانتے ہو، وہ سریشا مجھ سے ملنے اپنے محل سے روانہ ہو گئی تھی، مگر یہاں نہیں پہنچی۔ تم لوگ چاروں طرف پھیل جاؤ، کونا کونا چپا چپا چھانو اور جہاں بھی ملے اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ افسر اعلیٰ نے مدبانہ اپنے سر کو خم کیا، اور ہاں دیکھو، اگر وہ پر اسرار بیڑیا کہیں نظر آئے تو فوراً شوٹ کر دو۔ چلو جلدی کرو۔ دوسرے دن پولیس بھی حرکت میں آئی، اخباروں نے بھی لمبی چوڑی سرخی جمائی، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ اتنا ضرور ہوا کہ ان دو حادثوں کے بعد اور پر اسرار بیڑیے کی تلاش کے سلسلے میں ایک پر اسرار گھوڑے کے سموں کے نشانات نے قصر جمالی تک رہنمائی کی تھی۔ اس سے پولیس کی نظروں میں فراغ جمالی کافی مشکوک ہو چکا تھا، مگر سونے کی مہر پولیس کے سارے اعلیٰ حکام کے لبوں پر لگ چکی تھی۔ فراغ جمال کا کوئی بال بیکا نہ کر سکا۔ اس طرح دن، ہفتے اور مہینے گزرتے رہے۔ فرح جمال پہلے سے کہیں زیادہ حسین، پرکشش اور طاقتور ہوتا گیا۔ تیسری اور چوتھی مہم اس نے چٹکی بجاتے سر کر لی۔ اب وہ کافی محتاط ہو چکا تھا، اپنے محل سے ان مقدس کنواریوں کو محل سے دور ہی رکھنے کی کوشش کرتا، بالا ہی بالا اپنی محبت کے جال میں انہیں الجھا کر عہد و پیما کے بہانے دارالابلیس لے جاتا اور اسی طرح شیطانی تحفے قبول ہوتے رہے۔ اس کے حسن و دلکشی میں جس شدت کے ساتھ اضافہ ہوتا رہا، اسی شدت سے وہ سخت دل بنتا رہا۔ البتہ کبھی کبھی اس کا ضمیر چند لمحوں کے لیے بیدار ہوتا اور وہ سوچتا، ایسی دولت، حسن و شباب کس کام کا کہ وہ اپنے کسی پسندیدہ حسینہ کی دوشیزگی سے لطف اندوز بھی نہیں ہو سکتا۔ شیطان سے بغاوت کا یہ جذبہ اکثر اتنا شدید ہوتا
کہ وہ اپنے رومانی دورے کے درمیان کبھی کبھی بہہ کر درندہ بن جانے کی کوشش کرتا، مگر وہ مکروہ صورت اور شعلہ برساتی آنکھیں ان نظروں سے ٹکراتے ہی وہ ہوش میں آ جاتا۔ اسی طرح تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی کواری بھی شیطان کی بین چڑھ گئی۔ ہر چاند کی 14ویں کو وہ انسان سے بڑیا بن کر تباہیاں مچاتا رہا، مگر اس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا۔ انٹیلیجنس کے مشہور و معروف افسر جیک مارلے کی دلچسپیاں اس حد تک بڑھی کہ وہ 14ویں کے چاند کا شدت سے انتظار کرنے لگا، اور چھٹی مہم کے بعد تو اس نے فوجی تعاون حاصل کر کے گرد و نواح کی ساری بستیوں کے جنگلوں میں گھیرا ڈال دیا۔ فرح جمال کی آخری چاند رات تھی۔ 7ویں اور آخری کواری کی شبیہ اپنے حافظے میں محفوظ کر چکا تھا۔ اس کے بعد وہ امر ہونے والا تھا، حیاتی ابدی کا امر۔ چاند نکلتے ہی وہ معمول کے مطابق دان کو کی ایک جھاڑی سے بیریا بن کر نکلا۔ قبل اس کے کہ اپنی درندگی کا آغاز کرے، مسلح فوجیوں نے اس پر دھاوا بول دیا۔ وہ جدھر جدھر بھاگتا، ادھر ادھر گھیرے کا سامنا کرنا پڑتا۔ گولیاں چلی، مشین گنیں بھی استعمال ہوئی، مگر وہ بے خوف و خطر بستی میں گھومتا چلا گیا۔ جیک کو چونکہ تجربہ تھا کہ اس پر اسرار بیڑیے پر گولیاں اثر انداز نہیں ہوتی، اس لیے اس نے پسٹل پر درندوں کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن قبل اس کے کہ اس پر جال پھینکی جائے 2-3 لاشوں کا خون پی کر فرار ہو چکا تھا۔ اس رات اس پر جال پھینک کر گرفتار کرنے کے سلسلے میں 7 خون ہوئے۔ 7واں حملہ اتنا خطرناک تھا کہ وہ چاروں طرف سے جالوں کے نرگے میں گر گیا تھا۔ جب وہ بے بس ہوا تو اس نے شیطانی قوت کا سہارا لیا۔ جالوں کی بندشیں آگ کے شعلوں کی نظر ہوئی اور خوفناک بیڑیا واقعی خون اشام درندہ بن کر فوجیوں پر ٹوٹ پڑا۔ 4 فوجیوں کا خون پی کر جب اس نے گرائی لی تو جالوں کے ایک تازہ حملے نے اس کا استقبال کیا، تو وہ بیڑیے سے ایک دیوانہ عقاب بن کر فضا کی بلندیوں میں تیرتا ہوا پہاڑ کی چوٹیوں پر گم ہو گیا۔ دوسری صبح وہ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ قصر جمالی میں داخل ہو رہا تھا تو جیک مارلے نے اس کے استقبال کو کھڑا تھا۔ صبح بخیر شہزادے صاحب، مگر فرح نے کوئی جواب نہ دیا۔ شہزادے، آپ کے ہونٹ خون آلود ہیں، کیا میں آپ کو سہارا دے سکتا ہوں؟ فرح نے اچھل کر جیک کے سینے پر ایسی شدید لات ماری کہ اگر وہ غیر معمولی طاقت کا انسان نہ ہوتا تو اس کی پسلیاں یقینی طور پر ٹوٹ گئی ہوتی۔ اچھا پیارے شہزادے، تمہارے تابوت میں آخری کیل کا وقت آ گیا ہے، وہ گردن چاٹتا ہوا بولا، مگر فرح اپنے خوابگاہ میں داخل ہو گیا تھا۔ ایران کی بڑی جمال شہزادی قدسیہ ناز آفرین اپنے والد محترم اکرم کمال پاشا ایرانی فوج کے معروف کرنل کے ساتھ سیر و تفریح کی غرض سے یہاں آئی تھی۔ جلد ہی شہزادی کے حسن و جمال کا چرچا دور دور تک پھیل گیا اور ایک شام نائٹ کلب میں اس کا سامنا فرح جمال سے ہو گیا۔ اکرم کمال کی تیز اور تجربہ کار نظروں میں بھانپ لیا کہ اس شخص کی آنکھوں میں ایک مسحور کن کشش ہے جو بھالی بھالی لڑکیوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے گوشے گوشے سے شہزادی کے روحی تابع سے ٹکرانے والی ہوسناک نگاہوں سے دل برداشتہ ہو کر وہ بیزاری محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بڑی جمال بیٹی کا ہاتھ پکڑا، کلب سے نکلنا ہی چاہ رہے تھے کہ فرح جمال عقاب کی طرح چپٹ کر ان کے سامنے آیا۔ السلام علیکم سیدی، اور اکمر کمال کو بادل نہ ہنستا مسافے کے لیے ہاتھ بڑھانا ہی پڑا۔ کہیے، آپ کو یہ شہر پسند آیا؟ اور شہزادی صاحبہ آپ کو؟ قدسیہ کی نظریں چار ہوئی، اس نے ایک معمول کی طرح اپنا دایاں ہاتھ فرح کی طرف بڑھایا۔ فرح پہلے تو تعظیم کے لیے جھکا، پھر اس نے قدسیہ کا نرم و نازک ہاتھ میں لے کر اسے لبوں سے لگایا۔ اتنی جلدی کیا ہے سیدی؟ ابھی تو کلب کی سرگرمیاں عروج پر نہیں پہنچی، آئیے ہم لاؤنج میں بیٹھ کر ایک ایک کپ کافی پی لیں۔ اور ساتھ ہی فرح نے بے تکلفی کے ساتھ اکرم کمال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دونوں باپ بیٹی اس کی درخواست مسترد نہ کر سکے۔ میں نے اب دونوں معزز ہستیوں کی آمد کی خبر اخبار میں پڑھی تھی اور اخباری فوٹو سے مشابہت کی۔ میں بھی پردیسی ہوں، میرا نام فرح جمال ہے۔ وینس کی سکونت کے بعد یہاں ایک معزز شہری کی حیثیت سے آمدن باعث خوشندی کہتا ہوا دونوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرا نام تو اخبار شائع کر چکا، ویسے یہ کوئی سرکاری دورہ نہیں، اور شہزادی کا پورا نام قدسیہ ناز آفرین ہے، اکرم کمال نے کہا، اور ایک بار پھر اس کے گرم جوش مسافے سے دونوں باپ بیٹی کو دوچار ہونا پڑا۔ اب اکرم کمال کے تیور ٹھیک ہو چکے تھے، قدسیہ تو فرح کے حسین خد و خال کے بیچ الجھ کر گم ہو چکی تھی۔ جلد ہی فرح نے اکرم کمال کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں الجھایا کہ وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ تو اب ایرانی ہے شہزادہ فرح جمال، ہم دونوں قصر جمالی میں حاضر ہو کر آپ کی رنگین محبتوں سے مستفیض ہونے کی یقینی کوشش کریں گے۔ ضرور محترم بزرگ، یہ خاکسار کی بہت بڑی عزت افزائی ہوگی، اور آپ شہزادی صاحبہ مجھے آپ یہ عزت ضرور بخشیں کہ اس حسین شہر کے معروف و مشہور مقامات کی سیر کرا سکوں۔ ضرور شہزادے، میری دلی خواہش بھی یہی ہے، آپ جیسا معزز گائیڈ مجھے کہاں ملے گا؟ وہ ہنسی اور جیسے ہی باپ بیٹی کلب سے نکلے ایک اجنبی نے ان کا راستہ روک لیا۔ بد اخلاقی کے اس مظاہرے کے لیے معذرت چاہتا ہوں،
میرا نام جیک مارلے ہے، اور اس نے اپنا شناختی کارڈ جیب سے نکال کر پیش کیا۔ اکرم کمال نے تیوری پر بل ڈال کر کارڈ پر سرسری نظر ڈالی اور جیک سے مخاطب ہوا، مگر جناب، ہم دونوں بابیٹی جائز پاسپورٹ اور ویزے کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے محترم، جیک مسکرایا۔ میرے فضائل میں یہ بھی شامل ہے کہ اس شخص سے خبردار کروں جس سے ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے۔ کیا یہ کوئی خطرناک مجرم ہے؟ ابھی تک تو اتنا ہی ہے کہ اس کی حیثیت پر اسرار ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے، یعنی فی الحال یہ کوئی ایرانی شہزادہ نہیں۔ تو پھر ذرا وضاحت کریں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس شہر میں ایک پر اسرار بیریے کی درندگی نے بستیوں میں وحشت پھیلا رکھی ہے۔ یہ درندہ ہر چاند کی چودی کو انسانی خون سے سیراب ہو کر قبل از سحر غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے، اکرم کمال نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، مگر اس واقعے کا شہزادے سے کیا تعلق؟ یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ آپ نے سلسلہ وار 6 پری جمال دو شہزادوں کی پر اسرار گمشدگی کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ سنا ہے پھر؟ وہ دو شہزائیں اس شخص کے پرفریب حسین و جمال سے متاثر ہو کر اس کی محبت میں گرفتار ہوئی، لیکن وہ کس طرح پر اسرار طور پر غائب ہوئی؟ اس راز سربستہ کی کڑیاں ابھی تک کسی ٹھوس ثبوت کے ساتھ ہاتھ رک چکی ہیں کہ یہ خون اشام بیڑیا اور فرح جمال ایک ہی تصویر کے دو مختلف روپ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرح جمال کو کوئی پلید روح ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جمال کمال صاحب، یہ دنیا مہیر العقول کارناموں سے بری بری ہے۔ کوئی شیطانی چکر سمجھے ثبوت فراہم کرنے کی کوشش میں گزشتہ 4 رات میں نے فوجی تعاون حاصل کر کے ایک زبردست گھیرا نواحی بستیوں اور دامن کو کے جنگلوں میں ڈالا۔ تجربہ بتا چکا تھا کہ اس درندے پر گولیاں اثر نہیں ہوتی، اس لیے میں نے الجھا کر اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی، مگر جب یہ چاروں طرف جالوں میں پھنس کر بے بس ہوا تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ سارے جالوں میں آگ لگی اور 4 فوجیوں کا خون پی کر وہ بیریے سے ایک دیو ہے کر عقاب کا روپ دھار کر پرواز کرتا ہوا پہاڑ کی چوٹیوں میں روپوش ہوا۔ اگر فرح کو ایک شیطانی بلا مان بھی لیا جائے تو میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بہت کچھ اکرم صاحب۔ فرح حسن اور دوشیزگی کا شکاری معلوم ہوتا ہے، اور شہزادی صاحبہ میں دلچسپی لیتے وقت میں نے اس کی آنکھوں میں ہولناکی کے ساتھ درندگی دیکھ لی ہے جو اس کی مسحور کن آنکھوں کے گوشوں میں چھپی نہ رہ سکی۔ آپ بے فکر رہے مسٹر جیک، قدسیہ ایک بہادر قوم کی نڈر لڑکی ہے، اور پھر ہم مسلمان ہیں، ہماری ایمان پر کوئی شیطانی طاقت غالب نہیں آ سکتی۔ آپ بے فکر رہیں۔ پہلی بار شہزادی قدسیہ ہم کلام ہوئی۔ مسٹر جیک، آپ مجھ پر مکمل بھروسہ کریں، اس سنگین معاملے میں میں آپ سے ہر قسم کے تعاون کا وعدہ کرتی ہوں۔ اور اس نے جیک کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ چوما اور بولا، شکریہ شہزادی صاحبہ، آپ نے شاید قصر جمالی جانے کا وعدہ کیا اور اس کی گائیڈ کی خدمات کو بھی قبول کیا۔ ٹھیک ہی تو ہے مسٹر جیک، قدسیہ نے کہا، اگر سام کو بل سے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے تو اس کا سر کچلنے کیا دیر لگتی ہے؟ کیا میں آپ کی خود اعتمادی پر مکمل بھروسہ کر لوں؟ یقیناً مسٹر جیک، میں آپ کو ہر قدم پر باخبر رکھنے کی کوشش کروں گی۔ شکریہ، اور ایک بار پھر شکریہ شہزادی صاحبہ، آپ ایک باہمت اور باحوصلہ خاتون ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا بچھایا ہوا جال اس شیطان کے لیے جنجال بن جائے گا۔ میں بھی ہر لمحے رابطہ قائم رکھوں گا۔ اس دوران فرح جمال کلب کی حسیناؤں میں گرا ہوا ان سے جال چھڑانے کی سوچ رہا تھا کہ کلب کی ایک مشہور گلوکارہ جیکولن اس کی طرف مسکراتی ہوئی بڑی، ہیلو پرنس چارمنگ، آج تو آپ باغ و بخار دکھائی دے رہے ہیں، اور تم جانے بخار، فرح نے ٹکرا لگایا۔ تو پھر آئیے ہم کیوں نہ گل کھلائیں۔ اور پھر جیکولن نے فرح کا ہاتھ پکڑ کر رقص گاہ میں کھینچ لیا۔ شہزادے تم کتنے حسین ہو، جیکولن گنگنائی، اور تم ماجبینوں کی ماجبین، فرح نے ٹکرا لگایا، مگر تم کتنے سنگ دل، اتنا بھی نہیں کہ ایک حسینہ کا پیار ٹھکرانے کی ہمت کر سکوں، فرح نے مکھن لگایا، سچ جھوٹ بھی نہیں۔ اور جب راؤنڈ ختم ہوا تو جیکولن اس کی باہوں میں جلتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی، ساتھ ہی فرح جمال کی کار کے حکم میں ایک دوسری کار لگ گئی، اور جب فرح کی کار قصر جمالی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو تعاقب کرنے والی کار بہت دور تک رک چکی تھی۔ تمہارا محل تو بڑا شاندار ہے شہزادے، جیکولن اٹھلائی، اور آج اس کی شان میں 4 چند لگ گئے، سچ جھوٹ بھی نہیں۔ اور جب جمال خابگاہ میں داخل ہوا تو جیکولن بستر پر دراز تھی۔ اچانک فرق پر جیسے درندگی کا دورہ پڑ گیا، پہلے تو اپنی ساری پوشاک سے بے نیاز ہو کر سرتپا برہنہ ہوا، پھر بیڑی جیسی گراہٹ کے ساتھ بستر کی طرف بڑھا۔ جیکولن اس کی آنکھوں سے شعلے نکلتے دیکھ کر خوف سے کانپ گئی اور تڑپ کر بھاگنے ہی والی تھی کہ فرق کے طویل اور تنومت بازو نے اسے دبوچ لیا۔ اس کے جسم کے ہر حصے میں درندوں جیسے بال اگائے اور چہرہ بھیانک ہوا۔ اب جیکولن ایک بے بس پرندے کی طرح اس جانور کے نیچے پھڑپڑا رہی تھی۔ فرح کو آج سالہ سال کی بے بسی کے بعد اپنی آسودگی کا پہلی بار موقع ملا تھا۔ ابلیس نے اپنی محبوباؤں کے بھیڑ کے چکر میں اسے اس لذت سے محروم رکھا۔ آج وہ نصف انسان تھا، نصف درندہ تھا۔
کافی جدوجہد کے بعد جب اسے آسودگی نہ ہوئی تو اس نے جلا کر جیکولن کا زیر جامہ ادیرا اور اس کے لباس کو تار تار کر دیا۔ جیکولن خون میں نہا چکی تھی اور قریب قریب بے ہوش تھی کہ فرق نے 2 تیز نوکیلے دانت اس کے نرہے میں گارے۔ جیکولن دردناک چیخوں سے قصر جمالی کے در و دیوار لرز گئے، یہاں تک کہ اس کے جسم سے خون کا ہر قطرہ غائب ہوا اور اس کی بے جان لاش اکڑ کر رہ گئی۔ اس طرح جیکولن کو اپنی درندگی کی بین چڑھانے کے بعد فرح نے اس کا بے جان جسم بستر میں لپٹا کر پشتارا بنایا اور اٹھا کر محل کی چھت پر آیا۔ نیچے دریا زور و شور کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ چھاپ کی آواز کے ساتھ پشتارا موجوں کے رحم و کرم پر بہتا ہوا آن کی آن نظروں میں اوجھل ہو گیا۔ فرح جمال ابھی سو کر اٹھا بھی نہ تھا کہ افسر اعلیٰ گھبرایا ہوا داخل ہوا۔ شہزادہ علی وقار، پولیس کا ایک وسیلے دستہ جیک مارلے کی سربراہی میں گیٹ پر کھڑا ہے۔ ان کے پاس آپ کی تلاشی کا وارنٹ ہے۔ فرح جمال نے بستر سے چھلانگ لگائی۔ ایک ہلکی سی شکن اس کے ابرو پر نمودار ہوئی، پھر ایک تبسم کے ساتھ اس نے اپنے آپ پہ قابو پایا اور بولا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ افسر اعلیٰ سلوٹ کر کے الٹے قدموں واپس ہوا۔ پھر اس نے جلدی جلدی خوابگاہ اور گرد و نواح کے زینے سے لے کر چھت تک بغور جائزہ لیا اور مطمئن ہو کر باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ جب وہ فل ڈریس میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو جیک مارلے استقبال کے لیے کھڑا ہوا۔ صبح بخیر مسٹر مارلے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جیک نے مسکرا کر تلاشی کا وارنٹ پیش کیا۔ مگر کیوں؟ میری قیامگاہ کی تلاشی آپ کس بنا پر لینا چاہتے ہیں؟ جیک نے بڑے احترام کے ساتھ سر کو ہم کیا اور بولا، شہزادے گزشتہ رات جیکولن کے ساتھ کلب میں رقص کرتے دیکھا گیا۔ پھر شہزادے صاحب اسے اپنی کار میں بٹھا کر قصر جمالی لے آئے۔ لیکن کیا یہ حیرت کی بات نہیں شہزادے کہ جیکولن کو محل سے باہر جاتے کسی نے نہیں دیکھا، مگر جیکولن تو اپنے گھر کے قریب کار سے اتر گئی تھی۔ تلاشی کے بعد صحیح بات معلوم ہو سکتی ہے۔ ویسے شہزادے کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جیکولن اپنے گھر نہیں پہنچی۔ جیک نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، دیکھو مسٹر مارلے، میں چھوٹے چھوٹے افسروں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ تم تلاشی لے سکتے ہو، لیکن اگر تم ناکام رہے تو تمہیں یہ تلاشی مہنگی پڑے گی۔ ہم چھوٹے لوگ کافی فرشناس ہوتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے اپنی خوابگاہ تک میری رہنمائی کریں۔ آپ کی بڑی نوازش ہوگی جناب شہزادے صاحب۔ جیک مارلے ایک ذہین اور نڈر جاسوس تھا۔ اب تک وہ کافی چھان بین کر کے اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ فرح جمال ایک فراٹ ہے۔ وہ انسانی روپ میں ایک مجسم شیطان ہے۔ اس کے پاس غیر انسانی طاقت ہے جسے وہ مغلوب اور مسحور کر کے شہر کی حسین دوشیزاؤں کو اپنے دام میں گرفتار کر کے انہیں ابلیس لے جاتا ہے اور انہیں اپنی درندگی کی بین چڑھا دیتا ہے۔ وہ شیطانی معاہدے سے قطعی ناواقف تھا، پر اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس کے کارناموں کے پس پشت دارالابلیس سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ اس لیے وہ اس فکر میں تھا کہ فرح کو رنگے ہاتھوں پکڑے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے پورے یقین کے ساتھ شہزادی قدسیہ کا تعاون حاصل کیا، ورنہ فرح جمال کی دولت سے حکام بالا کافی مرغوب ہو چکے تھے اور بغیر کسی تعاون کے اس پر ہار ڈالنا شیر کے منہ میں خار ڈالنے کے مترادف سمجھتے تھے۔ خوابگاہ کا چپا چپا چھان مارا، ملازمین دیر تک پوچھ گچھ ہوتی رہی۔ آخر ایک زنانہ خیرپن مسہری کے نیچے پڑی جیک کو ملی جو کسی عورت کی نشاندہی کر رہی تھی اور یقیناً جیکولن کے سوا کسی کی نہ ہوگی۔ جیک کو پن اٹھاتے دیکھ کر فرح کے چہرے پر پہلے تو گھبراہٹ کے عصائے نمودار ہوئے، پھر وہ سنبھلا۔ جیک نے حفاظت سے اس ہیئر پن کو اپنی جیب میں رکھا اور تھوڑی دیر بعد محل میں سناٹا چھا گیا۔ شام کو فرح نے اپنے معزز مہمانوں کی ضیافت کا کوئی اہتمام کر رکھا تھا اور بڑی بے چینی سے اکرم کمال اور بڑی جمال قدسیہ کا انتظار کر رہا تھا۔ شام ڈلتے ہی باپ بیٹی بڑے کروفر کے ساتھ اپنی گاڑی سے اترے۔ فرح جمال نے ان کا شیان شان استقبال کیا۔ پہلے تو فخر سے انہیں قصر جمالی کا گوشہ گوشہ دکھایا، پھر ڈرائنگ روم میں آ کر گٹار پر ایک دھن بجا کر مہمانوں کی پذیرائی کی۔ شہزادی نے اس کی خوش گلونے کی خوب داد دی اور خود پیانو پر ایک دھن چھیڑ کر فرح کے خوابیدہ جذبات کو بیدار کیا۔ وہ بے چین ہو کر اکمل کمال کے پہلو سے اٹھ بیٹھا اور بےتابی کے عالم میں قدسیہ کے آگے پیانو پر ہاتھ ہپک کر اپنی بے چین نگاہیں اس حسین چہرے پر گاڑ دی۔ 6 کنواریوں کے حسن معصوم میں سے صرف 2 نے ان کے جذبات کو چھیڑا تھا اور یہ 7ویں۔ یہ تو سرتپا قیامت تھی۔ اس قیامت نے اس کے دل میں طوفان مچا رکھا تھا۔ قدسیہ کی آنکھیں فرح کی مضطرب آنکھوں سے دوچار ہوئی۔ اس کے دل میں محبت کی چنگاریاں پھوٹ پڑی۔ وہ فرح جمال کے مردانہ حسن و جمال اور ساہرانہ طرز انداز سے کافی مرعوب تھی۔ وہ جیک کے شبہات اور دلائل پر یقین کرنے تیار نہ تھی، مگر وہ کافی ذہین تھی۔ اس نے سوچا کہ فرح کی آنکھوں میں کون سا سحر ہے کہ نظریں ہٹانے کو دل نہیں چاہتا۔ وہ جب تک قریب رہتا ہے اس کا دل سینے میں دھڑکتا رہتا ہے، یہ غلبہ شدت اختیار کرتا رہتا ہے۔ جب وہ دور ہوتا ہے تو یہ مدھم بڑھ جاتا ہے۔ آخر یہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں سے پھوٹنے والی پر اسرار شعائیں اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتی کیوں چلی جاتی ہیں؟
پھر ان سارے سوالوں کا جواب اسے جلد ہی مل جاتا۔ مافوق الفطرت غیر انسانی ہیپٹازم۔ پھر خود ہی سوچتی خوف کی کوئی وجہ تو نہیں، اگر بقول جیک مارلے کے یہ کوئی شیطانی چکر ہے اور فرق وہ درندہ ہے جس کا مقصد حسن و شباب کا شکار ہے، تو تجربہ کرنے میں کیا نقصان؟ میرے گلے میں پیر و مرشد کا عطا کردہ تعویذ ہے اور میری عصمت اور آبرو کا جو کہ محافظ ہے۔ شام کو اس کے بھل سے باہر نکال کر سر کچلنے میں مزہ آئے گا، اور پھر وہ مطمئن ہوئی کہ جیک مارلے کے ساتھ ضرور تعاون کرے گی۔ ضیافت کے دوران کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ قصر جمالی کے پرسکون ماحول میں پتہ بھی نہ چلا کہ بادل گھر آئے ہیں۔ رات تاریکی میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے اور بجلی کی مسلسل چمک طوفان کا پتہ دے رہی ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے طوفانی جکر شروع ہو گئے۔ چمک اور گرج سے محل کوسنے لگا۔ اکمر کمال قدسیہ نے رخصت طلب کی، اور جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے تو کار سٹارٹ ہونے سے صاف انکار کرنے لگی۔ فرق نے اپنی گاڑی پیش کرتے ہوئے دبی زبان سے کہا، مجھے افسوس ہے اکرم صاحب کہ آپ لوگوں کو بڑی زحمت ہوئی۔ طوفان تیزی کے ساتھ شور اختیار کر رہا ہے اور ایسے موسم میں کار کا سفر خطرے سے خالی نہیں۔ پھر بھی آپ مصر ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ بیٹی نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے بیٹی کی طرف، اور پھر دونوں خاموش ہو کر فخر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں واپس آئے۔ طوفان ذرا تھم جائے تو میں آپ لوگوں کو قیام داغ تک پہنچا دوں گا، ورنہ چشمے ماں روشن دل معاش آپ شوق سے آرام کریں۔ قصر جمال کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہوگی۔ تھوڑی دیر تک یہ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہے، مگر یہ طوفان تو شیطانی چکر تھا، یہ بلا آسانی سے کب ٹلنے والی تھی۔ جب گھڑی نے 2 بجائے تو اکرم کمال بادل نہاستا اٹھے، ساتھ ہی قدسیہ بھی۔ جمال ان کی رہنمائی کرتا ہوا انہیں خواب گاہ تک پہنچا گیا۔ ایک بیڈ روم میں صرف ایک ہی بیڈ تھا، اس لیے اکمر کمال کی خواہش تھی کہ باپ بیٹی ایک ہی خواب گاہ میں آرام کرے، جو کہ پوری نہ ہو سکی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ فرق کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ قدسیہ کا معصوم حسن اس کی آنکھوں میں گردش کر رہا تھا، اس کا دل اس کے پہلو میں مچ رہا تھا۔ یہ آخری حسینہ تھی جو کہ شیطان سے محفوظ نہ تھی۔ وہ دبے پاؤں اپنی خوابگاہ سے نکلا۔ اکرم کمال تو بے حبس ہو رہے تھے، مگر پہلو کی خوابگاہ میں مدھم روشنی تھی۔ تو شہزادی جاگ رہی ہے اور ہماری طرح وہ بھی بے چین ہے، اس نے سوچا، اور بے خوف و خطر دستک دے دی۔ دوسری ہی دستک پر دروازہ کھلا اور قدسیہ اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ کھڑی پلکیں چپکا رہی تھی۔ اور آگے وہ کچھ نہ بول سکی، اس لیے کہ فرح نے اندر داخل ہو کر اسے اپنی آغوش میں لیا اور گلاب کی نرم و نازک پنکھڑیوں پر مہر خوض ثبت ہو گئی۔ اس گستاخی کے لیے معافی کا طلبگار ہوں، اس دل بیتاب کی ساری خطا تھی، میں نہ تھا۔ اس نے گھٹنے ٹیک کر قدسیہ کا دامن پکڑا۔ شہزادی پرسکون تھی۔ کیا تمہیں معلوم ہے فرق کہ میرے ہونٹوں کو آج تم نے پہلی بار گھنگار کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے شہزادی صاحبہ۔ جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ سب جان کر بھی کچھ نہیں جانتا۔ محبت اگر جرم ہے تو شہزادی کے ہاتھوں قتل ہو جانا بھی منظور ہے۔ شہزادی نے فرق کے ہاتھ کو پکڑ کر اٹھایا اور بڑے وقار کے ساتھ اس کو لیے ہوئے مسہری پر بیٹھ گئی۔ فرق اس کے قدموں میں بیٹھا رہا۔ اس کی سزا دائمی محبت کے عہد و پیمان کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ فرق کا دل یہ سن کر باغ باغ ہوا۔ وہ کھڑا ہوا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر جھکا اور بولا، دل و جان سے منظور ہے میری حسین شہزادی، مگر اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ تن تنہا کوہ ابلیس کی پہلی چوٹی تک چلنے کی زحمت گوارا کرنی پڑے گی، جہاں ایک قدیم محبت میں ہم دونوں یہ مقدس رسم ادا کریں گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر کیا؟ شام ڈلے میں نیشنل پارک میں شہزادی کا انتظار کروں گا۔ اچھا پیارے شہزادے، شب بخیر۔ فرق مسرت سے جمتا ہوا اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ دن کے وقفے میں اکرم کمال، قدسیہ اور جیک مارلے میں رابطہ قائم ہوا، اور شام سے پہلے ہی جیک مارلے کی قیادت میں ایک مسلح دستے نے دارالابلیس کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ اکرم کمال بھی جیک کے ساتھ تھے۔ سرے شام قدسیہ اور فرق کی نیشنل پارک میں ملاقات ہوئی اور دونوں فرق کی کار میں روانہ ہو گئے۔ دامنے کوہ کچھ زیادہ دور نہ تھا۔ شام ڈلے وہ کوہ کی بلندی پر پہنچ کر رکے۔ شہزادی کو پیمائی سے ناچنے کی وجہ سے تھکی جا رہی تھی، لیکن عزم و استقلال کی یہ حسین دیوی سراپے جرأت ثابت ہو رہی تھی۔ آج شیطانی طوفان بھی خاموش تھا، ورنہ اس نازک اندام حسینہ کے لیے چوٹی سر کرنا دوبر ہو جاتا۔ آخر وہ منزل مقصود پر پہنچ کر محبت میں داخل ہوئے، مگر فرق جمال پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شیطانی مجسمے میں گرم جوشی کا کوئی اظہار نہیں کیا، وہ ایک بت کی طرح ساکت خاموش رہا۔ نہ تو روشنیوں کا دھماکہ ہوا اور نہ ہی اس بت کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل کر اس پر پڑی، بس ایک پر اسرار خاموشی کا راز تھا، اور دونوں حیرت سے شیطانی مجسمے کو دیکھ رہے تھے۔ آخر فرح جمال کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے بت کے قدموں میں گھٹنے ٹیکے۔ اے عظیم طاقت، آج میں تیری بہن کے لیے آخری تحفہ پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول کرو۔ پھر بھی بت میں کوئی حرکت نہ ہوئی، البتہ بھیانک قہقہے سے محبت کا گنبد گونج اٹھا اور اس گرجدار آواز سے فضا تھڑا گئی۔
احمق انسان، تیرے کچھ تحفے تو عین شرائط کے مطابق تھے اور انہیں میں نے قبول کیا، مگر آج تو کس کو لایا؟ اس سے پوچھ کہ اس کے دل کے کسی گوشے پر تیری محبت جاگزی ہے، اس سے پوچھ کہ یہ دل ہی دل میں کس کو یاد کر رہی ہے، اس کے پوچھ کہ اس نے اپنے دائیں بازو پہ کیا باندھ رکھا ہے۔ اگر تو اس کے ملکوتی حسن و جمال میں گرفتار ہو کر جاتا ہے تو یہ تیری موت کا فرشتہ بھی بن سکتی ہے۔ تو اپنی اس آخری مہم میں چھلانگ لگاتے وقت اپنے ہاتھ نہ کھو بیٹھتا اور اپنی دونوں آنکھیں کھلی رکھتا۔ سب سے پہلے تو نے اپنی نصف سے زیادہ جیکولن کے ساتھ ضائع کی اور جیکولن ہی تیری تباہی کا باعث بنی۔ سرکاری سراغ رساں جو کہ ابھی تمہیں نہیں پا سکتے، اسی سراغ رساں نے دونوں باپ بیٹی کا تعاون حاصل کیا۔ اور سن اے پاگل انسان کہ یہ محبت اسی سراغ رساں اور اکرم کمال کی قیادت میں مسلح دستوں سے گرا جا چکا ہے۔ اور سن یہ حسینہ خدا اور اس کے دین کی سچی پرستار ہے۔ یہ تیرے حسن لازوال کی دلکشینی سے متاثر ہوئی اور اگر تو آنکھیں بند نہ کرتا تو تیرا یہ تحفہ سب سے عظیم تحفہ ثابت ہوتا۔ سن احمق انسان، آج تو اپنے ہی پچھائے ہوئے جال میں گرفتار ہو چکا ہے، مگر میں تجھے آخری بار موقع دوں گا، اگر ہمت ہے تو قبل اس کے کہ میں تیری نجس و ناپاک روح پر قبضہ کروں، اس معزز عصمت کا دامن اسی محبت میں چاک کر دے۔